रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर नदीम अल-वाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 28वीं किस्त के साथ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मीडिया और सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद का केस छाया हुआ है। इस मौजू में शिद्दत उस वक्त आई जब मुल्क के माए-नाज़ आलिम दीन और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद हदीस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक रुकन मौलाना सलमान नदवी ने रविशंकर से मुलाकात की और फिर मीडिया में आकर कुछ बयानात दिए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बड़ी मजबूती से रखा है और जिस जुर्रत के साथ रखा है वो जुर्रत कम ही लोगों को नसीब होती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि मौलाना के इस मौक़िफ़ और फिर मीडिया में उनके बयानात से मुसलमानों में ज़बरदस्त इंतशार की कैफियत है और इस सूरत का इस्लाम दुश्मन मीडिया ने बड़ा फ़ायदा उठाया है। आज हज़रत मौलाना सलमान नदवी सर्जिकल स्ट्राइक शो में हमारे साथ बनफ्स नफीस मौजूद हैं। बिला मुबालगा आप मुल्क के माए-नाज़ आलिम दीन हैं, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर पर उबूर रखते हैं और आप अपना मौक़िफ़ जिस अंदाज से पेश करने के लिए मशहूर हैं उस अंदाज से सिर्फ अफराद ही नहीं बड़ी बड़ी हुकूमतें हिल जाया करती हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में मौलाना सलमान नदवी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना, मैं बतौर डिस्क्लेमर एक चीज़ आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि एक तरफ तो जनाब की इल्मी और अबकरी शख्सियत है कि आप खुद मेरे उस्ताद के दर्जे में हैं और दूसरी तरफ मसला बड़ा हसास है, कुछ सवालात बड़े हसास हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों चीज़ों के साथ इंसाफ कर सकूं, लेकिन इसके बावजूद अगर बीच में कोई ऐसी बात जो आपकी शान शान ना हो मुंह से निकल जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत खा हूं। जो सबसे पहला सवाल है मेरा वो ये है कि आपने जो इंडिया टीवी पर इंटरव्यू दिया था उसमें आपने शुरू में यह फरमाया कि आप जब आमिला की मीटिंग में पहुंचे तो तलाक सलासा पर बात चल रही थी। फिर उसके बाद आपसे सवाल हुआ कि आपने रविशंकर से मुलाकात क्यों की और उसकी तफसीलात जानने की आपसे वजाहत तलब की गई। तो आपने ये फरमाया कि सबसे पहले तर्जुमान के जो 2 खतरनाक बयानात सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनके ताल्लुक से बात होनी चाहिए। तो यहां सवाल ये बनता है कि क्या ये गुफ्तगू एजेंडे से हटकर नहीं हो रही थी, चूंकि एजेंडा यकीनन बाबरी मस्जिद और तलाक सलासा था और आपने एजेंडे से हटकर गुफ्तगू करनी चाहिए, उस पर कुछ लोगों ने आपको बोलने नहीं दिया। तो अब ये शिकायत कहां तक मबनी बर इंसाफ है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया? बात जो है वो यहाँ से आमतौर पर शुरू कर दी गई क्योंकि मजलिस आमला की मीटिंग में मेरी शिरकत हुई और जो वहाँ सूरत हाल मेरे सामने थी और उससे पहले भी मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली थी, इसलिए सवाल की इब्तिदा इससे होने लगी कि आप मजलिस में गए तो क्या हुआ। बात यहीं से नहीं शुरू होती है, बात तो बहुत पहले से शुरू होती है। एक अरसे से पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई है कि जिससे ये लगता है कि अब इसने अपनी वो संजीदगी, वो मतानत, वो वक़ार जो इब्तिदाई दौर से चला रहा था खो दिया है। जयपुर में जो इजलास हुआ था उस इजलास में बहुत हंगामे हुए। जफर सरेशवाला साहब मिलने के लिए आ गए थे मौलाना राबे साहब से, वो उनके मुरीद हैं खासुल खास और मौलाना की उन पर शफकतें हैं, और मुझसे मिलने आ गए। थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे आकर बैठे तो इस तरह हंगामा किया गया जैसे सियासी पार्टियों के बिगड़े हुए लोग हंगामे करते हैं। ऐसी हंगामा राय हुई कि जो तहजीब के खिलाफ थी, अखलाक के खिलाफ थी, वो चले गए। उसके बाद फिर मैंने वहां जो मसाइल थे उनमें एक बात ये अर्ज की कि आपका जो बजट है उसका 90-95 हिस्सा अदालत की भेंट चढ़ता है। क्या जरूरी है कि हर मसले को अदालत में ले जाया जाए? आप अवाम की अदालत में क्यों नहीं जाते? आप लोगों का ज़हन क्यों नहीं बनाते? आप असल बजट उस पर खर्च क्यों नहीं करते हैं कि औरतें मुकदमा लेकर न जाएं, मर्दों को ये जरूरत न पड़े? आपने सारा पैसा वकीलों पर खर्च कर रखा है, ये सही तरीका कार नहीं है। तो फिर उस वक्त कमाल फारूकी साहब खड़े हुए, बड़ा हंगामा, क्या अदालत की इहानत कर रहे हैं आप। मैंने कहा देखिए फजूल बकवास मत कीजिए, अपना झूठा जोश मत दिखाइए। अदालत का एहतराम अपनी जगह पर है, अदालत के फैसले आपको तस्लीम करना है, फरीक़ैन तस्लीम करते हैं, सर फोड़ के करते हैं, मजबूर होकर करते हैं, लेकिन अदालत में जाता वही है जो अपने मसले को घर में हल नहीं कर पाता, और घर में मसलों को हल होना चाहिए। कुरान कहता है वस्सुल्हु खैर, और इसी की असल कोशिश होनी चाहिए। फरीक़ैन हो, तरफ़ैन हो, ज़ौजैन हो, दो खानदान हो। तो ये एक बात थी, मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ था और आज भी है।
اور ہمیشہ سے رہا کہ جس طرح سے عدالتوں پر پیسہ جا رہا ہے اور وکیل اپنی لمبی لمبی فیسیں لے رہے ہیں، اس کی پرسنل لا بورڈ کو ضرورت نہیں تھی. اس نے اپنے کو ایک ایسے جنجال میں پھنسا دیا ہے جس سے وہ باہر نکل نہیں پاتا اور پھنستا چلا جاتا ہے. کتے میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو منظر سامنے آیا کہ پرانے 20-25 سال سے جو ممبران تھے، حضرت مولانا رفاعی صاحب بنگلور کے، جناب رحیم الدین صاحب انصاری متعین دارالعلوم حیدرآباد کے، اور اسی طرح متعدد حضرات کو نکال باہر کیا گیا، پر کوئی مشورہ نہیں، مجلس عاملہ میں کوئی گفتگو نہیں، جنرل سیکرٹری صاحب کا بس فیصلہ ان کی زبان، تو ان کو نکال باہر کیا گیا. اب رحیم الدین صاحب نے کتنی مرتبہ مجھ سے بڑی شدت کے ساتھ اس پر رد عمل ظاہر کیا. میں نے کہا کہ اس مسئلے کو آپ مولانا رابع صاحب میں پیش کیجیے، اور یہ بات چلتی رہی. تو یہ عمل بھی ایک ایسا عمل تھا جس سے لگ رہا تھا کہ پرسنل لا بورڈ اب بکھر رہا ہے. تو جو جے پور میں ہوا، جو کلکتے میں ہوا، اور اس کے بعد حیدرآباد میں جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ میں کھلے بندوں 20-25 افراد کے ساتھ، لکھنؤ کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک مرتبہ ویڈیو کانفرنسنگ میں میری روی شنکر سے بات ہوئی 3 شرطوں کے ساتھ، جن شرطوں کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے، اور جس میں یہ ہے کہ جنہوں نے مسجد ڈھائی ان کو سزا ملنی چاہیے، اور مسجد سے دگنی جگہ ملنی چاہیے مسجد کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کیونکہ یہ گنجائش شریعت میں ہے. مسئلہ کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی جزیہ کا نہیں ہے، پورے اسلام کو دیکھنا ہے اور اس تناظر میں دیکھنا ہے جس تناظر میں ہمیں یہاں جینا ہے، بسنا ہے، جو انسانیت کا ایک خاندان ہے اس کو یاد دلانا ہے. اللہ سب کا رب ہے، یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. ہماری جو دعوت کی پوزیشن ایک عرصے سے ختم ہو گئی، انگریزوں کے دور سے ہمارا دعوتی کوئی کردار نہیں، ہم سے لڑتے، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، ہم نے اس کو اپنا لیا، مجبوراً اپنا لیا. انہوں نے ہمیں مارا، حکومت دوسروں کے ہاتھ میں گئی. پاکستان میں بھی وہ لوگ قابض ہو گئے جو علماء کے دشمن، ہندوستان میں وہ لوگ قابض ہو گئے کہ جو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ہمیں وہ راستہ نکالنا ہے جو انسانیت کا ہو، ربانیت کا ہو، دعوت کا ہو، انبیائی راستہ ہو. اور جو راستے اس وقت جمعیت العلماء نے یا پرسنل لا بورڈ نے اختیار کر رکھے ہیں، یہ ان کی اپنی تنظیموں کے، اپنی قراردادوں کے، اپنے فیصلوں کے ہیں، اور بسا اوقات یہ فیصلے قرآن اور حدیث کے متوازی فیصلے ہوتے ہیں جس پر وہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس کی پچ کرتے ہیں، اس کی ضد میں لڑتے ہیں. یہاں میں آپ سے ایک چیز رک کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یقیناً مختلف ذرائع کے ذریعے، مختلف وسائل سے وہ سامنے آ چکا ہے کہ آپ ایک مسجد چاہتے ہیں، ایک یونیورسٹی چاہتے ہیں، آپ اس مسئلے کو عدالت سے باہر حل کرنا چاہتے ہیں. یہاں سوال موقف کے اچھے یا برے ہونے سے متعلق نہیں ہے. موقف بہت سے لوگوں کو یقیناً اس موقف سے اختلاف بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اتفاق بھی ہوگا، اور یقیناً اختلاف ہماری امت کی ترقی کی روح ہے. لیکن جو سوال ہے وہ دراصل اس موقف کو پیش کرنے کے طریقہ کار سے متعلق ہے. وہ میں نے سوال کیا تھا کہ جب آپ وہاں عاملہ میں پہنچے اور آپ نے ایجنڈے سے ہٹ کر مثلاً گفتگو کرنی چاہی، تو کیا عاملہ کے ممبران کو اس آپ کو روکنے کا حق تھا یا نہیں تھا؟ چلیے اس سے نہیں تھا. دیکھیے سنیے بات، جو اسپوک پرسن ہے، ترجمان ہے پرسنل لا بورڈ کے، مولانا سجاد نعمانی صاحب، ان کے 2 بیانات اتنے خطرناک ہیں کہ جن بیانات کے بعد طلاق ولاق کو لپیٹ کر رکھ دیجیے کہیں، طلاق ولاق کو تو کہیں لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع میں ہتھیار تقسیم کیے جا چکے، نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا چکی ہے، خدا کی قسم وہی ہونا ہے جو روہنگیا کے ساتھ ہوا. اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ. اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو سارے مسائل چھوڑ کر اس پر بات ہونی چاہیے تھی، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو اس کو پرسن نہیں ہونا چاہیے تھا. سوال یہ ہے کہ اس کی پچ کیوں ہو رہی ہے، اس کو ٹالا کیوں جا رہا ہے؟ اتنا سنگین مسئلہ کہ پھر لاشیں ہوں گی نا، مولانا ولی کی، مولانا رابع کی، ہماری سب کی لاشیں ہوں گی. قبرستان کی تلاش کیجیے. جب وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونا ہے، اس کے بعد میرا یہ کہنا ہے، وہ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس مسئلے پر پہلے غور کیجیے. ایجنڈا پہ ایجنڈا میں نہیں مانتا ہوں. ایجنڈا قرآن کی آیت ہے، ایجنڈا حدیث ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے جس میں جانوں کے جانے کا مسئلہ ہے، اس پر غور نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح وہ یہ فرما رہے تقریر میں، کھلی تقریر جو پھیل گئی، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے کہ RSS کے کیمپوں میں جاتا رہتا ہوں اور ان کے ذمہ داروں سے میرے ذاتی تعلقات.
اب یہ دو اتنی خطرناک باتیں کہ بھائی ان پر اسی مجلس میں سوال ہو جاتا کہ بھائی مولانا آپ وضاحت کر دیجئے، پھر مجھ سے میری بات پوچھی جاتی. اب یہ کہ صاحب ایجنڈا ہے، یہ قرآن کی آیت یوں ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہوگا، بیچ میں کوئی آیت نہیں آئی ہوگی، میں تو اس کو نہیں مانتا، اس کے خلاف ہوں، ایسے ایجنڈے کو میں تھوک دیتا ہوں. دو تقریروں کا آپ نے حوالہ دیا مولانا سجاد نعمانی کی، اور اسی انڈیا ٹی وی کے انٹرویو میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اس بیان سے، جو مولانا کا جو بیان ہے کہ میں آر ایس ایس کے کیمپوں میں جاتا رہتا ہوں، یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ آر ایس ایس سے ان کے روابط ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ بورڈ کو آر ایس ایس ڈکٹیٹ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ ان دونوں تقریروں کو دیکھیں، دونوں بیانات کو سامنے رکھیں، تو دونوں میں بظاہر تضاد تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت کہیں نہیں ہوتا کہ مولانا کے ذریعے بورڈ میں آر ایس ایس کا انفلوئنس ہو چکا ہے. اس لیے کہ اگر وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آر ایس ایس کے لوگوں سے ذاتی تعلقات ہیں، اور اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بورڈ میں آر ایس ایس کا انفلوئنس ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری تقریر میں مولانا آر ایس ایس سے ڈرانے بھی لگیں اور اس کے اوپر یہ بھی الزام لگانے لگیں کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی ایتھنک کلینزنگ کرنے والی ہے؟ یہ تو دونوں میں تضاد تو ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ مولانا کی باتوں میں کنٹرڈکشن ہے، اور وہ بورڈ کے ترجمان ہیں. اگر وہ صرف خانقاہ کے پیر ہوتے، کسی مدرسے کے استاد ہوتے تو موضوع الگ ہوتا، لیکن جب وہ بورڈ کے ترجمان ہو کر اتنی اہم و سنگین باتیں کر رہے ہیں تو بورڈ کو نوٹس لینا چاہیے. اتنی اہم باتوں پر نوٹس نہ لیا جائے، اور پہلی مجلس عاملہ ہو رہی ہے ان تمام باتوں کے بعد، اور میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ان پر نوٹس لے لیجیے، پوچھیے ان سے بھی تو معلوم کیجیے کہ آخر یہ بیانات کیسے دے دیے انہوں نے. اور رہا استنتاج، تو یہ کوئی فقہی مسئلے کا استنتاج نہیں ہے، یہ تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی ترجمان اتنے بڑے بورڈ کا وہ آر ایس ایس کے ذمہ داروں سے ملتا ہے، اس کے روابط نہیں، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اور اس میں یعنی ایک خدشہ بیان کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ترجمان کے روابط ہیں اور ترجمان ہی جو ہوتا ہے ضمیر کو بیان کرتا ہے، اس لیے پرسنل بورڈ تو مشکوک ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ نہیں کہ صاحب آر ایس ایس سے اس کا تعلق ہو گیا، میں جانتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ جب ترجمان یہ باتیں کرے گا تو وہ ساری باتیں پرسنل بورڈ پہ جائیں گی. اگر آپ کی ذاتی رائے آر ایس ایس کے تعلق سے جانی جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں آر ایس ایس کے تعلق سے؟ کیا واقعی وہ جنگجو سے میں یہ کہتا ہوں آر ایس ایس کا بہت بڑا ہولڈ ہے اس ملک میں، اس کی حکومت چل رہی ہے، اور آج اسی کی پارٹی بی جے پی کام کر رہی ہے. 1925 میں آر ایس ایس قائم ہوئی اور 1920 میں جمعیت العلماء قائم ہوئی. اب دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیجیے جمعیت العلماء کہاں لے گئی کہ سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی نمائندگی انگریزوں کے آخری دور میں 35% تھی، اور آج 1% نہیں. تو مسلمان صفر تک پہنچ گئے. 10 لاکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ سیکٹر کمیٹی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ گرے ہوئے مسلمان ہیں. اور آر ایس ایس نے 1925 سے کام کیا، بہت ہی منظم شکل میں کام کیا پورے ملک. میرا سوال یہ ہے کہ آر ایس ایس مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ اور میسکر کے لیے تیاری کر رہی ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، میں نہیں مانتا. یہ سب الزامات جو لوگ لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت پیش کریں، عدالت میں مقدمہ دائر کریں، حکومت کے سامنے بات کریں. یہ صرف اپنے جلسوں میں چند ملا مولوی بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یا دہشت پھیلانا یا مایوس کرنا. موہن بھاگوت کا بھی بیان آیا کہ ہم 3 دن کے اندر انڈین آرمی جیسی ایک آرمی تیار کر دیں گے، اور جو آر ایس ایس کے جو آئیڈیالوگز ہیں شروع سے لے کر ساورکر اور گولوالکر، یہ سارے لوگ ہم لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو اور کرسچنز کو ہندوستانی ہی نہیں مانتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان سب لوگوں کو کھدیڑ دیا جائے. تو جس آرگنائزیشن کی آئیڈیالوجی یہ ہو تو اس کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی پوزیشن تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا. اب آپ انسانیت کے لیے نہیں رہ گئے، آپ اپنی تنظیموں کے لیے. 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان ہندوستان تقسیم ہوا 30 لاکھ لاشوں پر. یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں نے اپنا کردار چھوڑ دیا، جو کردار معین الدین چشتی کا تھا، نظام الدین اولیاء کا تھا، صلحاء کا تھا، مجددین کا تھا. جب سے اسے چھوڑا تب سے اللہ غضبناک ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو یقین رکھتے ہیں کہ کوئی پتا گر نہیں سکتا درخت سے، ذرہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا جب تک فیصلہ الہی نہ ہو. تو اللہ ہی پٹوا رہا ہے. اللہ نے یہ سزائیں ہم کو دی اور مزید دے رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے. سیریا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھ لیجیے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اخرجت للناس کا جو موقف اختیار کرنا تھا امت کو، اسے چھوڑ دیا ہے. اس لیے امت کی پٹائی ہو رہی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق یہ امت بن گئی.
یہ امت جب تک نکل کر پوری دنیا کو مخاطب نہیں کرے گی، اس ملک میں ہندوؤں کو، بدھوں کو، سکھوں کو، جینیوں کو اور تمام طبقات کو دعوت اسلام کا مخاطب نہیں کرے گی، اسلام کا تعارف نہیں کرائے گی، یہ پٹتی رہے گی، ذلیل ہوتی رہے گی، خدا تعالیٰ کا غضب اس پر بھڑکتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے انڈیا ٹی وی پہ جو بیان دیا تھا اس میں آپ نے دو باتیں ذکر کی. سب سے پہلی بات تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے آپ نے کہا کہ پرسنل لا تو انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے، دراصل ہمیں تو شریعت اپلیکیشن بورڈ بنانا چاہیے. حالانکہ بات اس کی الٹی ہے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 بنا جبکہ انگریز اس ملک میں تھے، تو شریعت اپلیکیشن لفظ جو ہے وہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے، اور پرسنل لا بنا ہے 1973 میں جو آزادی کے بعد ہے. تو یہ آپ نے اس کو الٹا کیسے کر دیا آپ نے بیان ہے بات یہ نہیں جناب، شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا ہو تو شریعت اصل ہے، قرآنی لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے، اسلام کا لفظ ہے. پرسنل لا انگریزوں کا دیا ہوا ہے، جن کے آپ کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں، کچھ غیر پرسنل ہوتی ہیں، کچھ ڈیوائن ہوتی ہیں، غیر ڈیوائن ہوتی ہیں. یہ تقسیمات ان کی اصطلاحات کی بنیاد پر ہیں. میری جو بحث ہو رہی ہے یہ نہیں کہ انگریزوں نے لفظ کون سا کس وقت دیا، بحث یہ ہو رہی کہ یہ لفظ ہی فی الحقیقت صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد پوری شریعت کا ایک ٹکڑا ہے، قرآن کے 2 پنے ہیں جن کو آپ دانتوں تلے دبائے ہوئے ہیں، اور باقی سارا قرآن آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب صرف مسئلہ زوجین کا ہے، پورا اسلام زوجین میں آ کر منحصر ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے شریعت کو اصل نہیں بنایا. اگر شریعت کی تحفظ سے زیادہ شریعت کی اشاعت، شریعت کا تعارف، شریعت سب کے لیے ہے، شریعت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، شریعت سارے ہندوؤں کے لیے، شریعت عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے. اللہ کی شریعت ہے، اللہ سب کا رب ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے. یہ بتایا کبھی آپ نے؟ تو ہمیشہ اس طرح بتایا کہ یہ ہماری جائیداد ہے، ہم ہیں اجارہ دار اس کے. تو ظاہر ہے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ یہ تحریف کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کی تحریف کر رہے ہیں. میں سب کا رب ہوں، یہ بتا رہے نہیں میں جس سے مسلمانوں کے رب ہے. نبی سب کے رسول ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں. قرآن سب کی کتاب ہے، یہ کہتے ہیں ہماری کتاب ہے. شریعت سب کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے قانون ہے، آسمانی قانون، اور ساری اقوام کے اس کو بتا دیا ہمارا قانون ہے. لیکن پھر آپ شریعت انٹروڈکشن بورڈ بناتے نہ کہ شریعت اپلیکیشن، چونکہ دستور کی روشنی میں آپ شریعت کو اپلائی نہیں کر سکتے ہندوستان میں. تعلق ہے انٹروڈکشن کا، جہاں تک تعلق ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے ہو تو زیادہ اچھا ہے. عمل اور اخلاق جو ہوتے ہیں وہ تعارف کا سب سے اچھا ذریعہ ہوتے ہیں. ہم یہ بتائیں گے سب کو، میں نے کہا کہ ایک اسلامک یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ہندو، سکھ، عیسائی جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں ان سب کو ہم اسلام کا تعارف کرائیں. یہ ایک ایسا بہترین موقع ہے تعارف اسلام کا کہ آج غیر مسلم بھی اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ تیار ہے. آج جو اس راستے کو روکے گا کل خدا کے ہاں وہ پکڑا جائے گا کہ اس نے دعوت کے راستے کو روکا، اس نے بھائی چارے کے راستے کو روکا، اس نے تعارف اسلام کے راستے کو روکا، اس نے ہماری اس مسجد کے بننے کے راستے کو روکا جس میں نمازیں ہوتی، ذکر ہوتا، اعتکاف ہوتا، تلاوت. اس نے جھگڑے کی مسجد میں جانیں کھپا دی، ہزاروں انسان شہید ہو گئے 92 میں. اب دوبارہ اب انہی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہر ضلع میں تیاری ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب میسیکر کے لیے تیاری کر رہا ہے پرسنل لا بورڈ جمیعت العلماء. آپ نے پھر اس کے بعد فلاح انسانیت بورڈ بنانے کا اعلان کیا، اگرچہ ساتھ میں یہ بھی وضاحت آ گئی کہ آپ کوئی بورڈ متوازی بورڈ نہیں بنا رہے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری تھا کہ فلاح انسانیت کے ساتھ لفظ بورڈ کا لاحقہ لگتا؟ فلاح انسانیت ٹرسٹ یا سوسائٹی یا کچھ تنظیم. میں آپ سے بات جب یہ کہہ رہا ہوں کہ بورڈ کی صورتحال صحیح نہیں رہ گئی ہے، کھل کر میں اس کو بتا رہا ہوں. جو کچھ جے پور میں ہوا، جو کچھ کلکتے میں ہوا، جو کچھ حیدرآباد میں ہوا، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اوپر کی چھلکے نہیں ہیں، یہ اندر کا بگاڑ ہے. اور موقف میرا عدالت میں سارے مسائل لے جانا، اس کے بارے میں میرا موقف ان کے خلاف ہے. طلاق کے مسئلے میں میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جب اس کی گنجائش ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں اور بہت سے محدثین و فقہاء اس طرف گئے ہیں تو اس کو اختیار کرتے تو آج یہ ذلت نہ ہوتی. سپریم کورٹ نے طلاق کا مسئلہ ختم کر دیا کہ 3 طلاق لغو ہے، بے معنی ہے. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا وہ بل منظور ہونا ہے. جناب اویسی صاحب نے مجلس عاملہ میں مخاطب کرتے ہوئے ذمہ داروں کو یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ کا بل اب اسی حالت میں رہے گا کیونکہ اپریل میں بی جے پی کی اکثریت راجیہ سبھا میں ہونے والی ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی. اس کا مطلب یہ کہ کچھ ترمیم ورمیم ہونی نہیں. تو یہ ساری شکستوں پہ شکستیں جو پرسنل لا بورڈ کو ہو رہی ہیں غلط حکمت عملی، غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور بابری مسجد کے بارے میں جو ان کا موقف ہے، میں کہتا ہوں لوگ لکھ لیں اس کو
لکھ لیں کہ سوائے اس کے کہ یہ قتل و قتال اور نفرت کی آگ لگانے کا راستہ ہے اور کوئی نہیں، اس کا انجام اچھا نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فلاح انسانیت ایک متوازی بورڈ ہے یا متوازی بورڈ نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا بورڈ ہے جس میں غیر مسلموں کے نمائندوں کو لیا جائے گا، چیف جسٹس سے سابق چیف جسٹس اس کے صدر ہوں گے، اور تمام مذاہب کا ایک ایک بڑا نمائندہ نائب صدر ہوگا، اور اس کے بعد اس میں میڈیکل ہیلپ کا بھی اور لیگل اسسٹنس کا بھی اور ویمن رائٹس کا بھی اور چلڈرنس کے رائٹس کا بھی ہوگا، اور پھر اسی میں ایک شریعت اپلیکیشن دیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے پرانے دور میں مہاراجاؤں کے دور میں پہلی صدی میں جیسے علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا، میں نے بھی اپنے رسالے میں حوالہ دیا کہ یہاں قاضی شرعی ہوتے تھے، تو اب قاضی شرعی والی حیثیت ہو اور حکومت منظوری دے تاکہ قاضی اپنی بات جو کہے اور جو فیصلہ کرے اس کا نفاذ ہو سکے۔ ہم چاہتے ہیں اس طرح کی کوشش ہو، ایک پیرالل ادارے کی شکل نہ ہو جس پر اعتراض بھی وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، کبھی قانون والوں کو کبھی عدالت والوں کو، تو قاضی شرعی کا تعین کیا جائے اور جو عدالتیں ہیں انہی عدالتوں میں ایک قاضی شرعی بھی موجود رہے۔ اس طرح جو مسائل ہوں گے وہ زیادہ بہتر شکل میں ہوں گے، اور ہم شریعت کو پوری طرح پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی شریعت کے بہت سے ایسے اجزاء ہیں جن کا کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے، تو ان کا تمدنی زندگی سے تعلق ہے، آئلی زندگی سے تعلق ہے، بہت سی اخلاقیات سے تعلق ہے۔ شراب کے خلاف ہم کو مہم چلانی چاہیے، جوئے کے خلاف ہم کو مہم چلانی چاہیے، رشوت کے خلاف چلانی چاہیے، صرف مسئلہ طلاق طلاق طلاق۔ آخر کیا تصویر ہمارے سامنے آئی؟ آج جو گد بنی ہے، جو میڈیا پر گد بنی ہے علماء کی، اور جو گد بنی پرسنل لا بورڈ کی طلاق ثلاثہ کے موضوع پر، اس سے زیادہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ اور کچھ ہو۔ میں اسی پر سوال اگلا کرنے والا تھا کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی، علماء کی اور بلکہ شریعت کی بھی گد بنائی گئی ہے میڈیا کے اوپر، تو کیا پھر اسی میڈیا کو، دجالی میڈیا کو استعمال کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف جو بھی آپ کا موقف آیا یا جو بھی آپ کی بات آپ نے رکھنی تھی، کیا وہ اس دجالی میڈیا کو اختیار کر کے رکھنی چاہیے تھی؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ تو آ رہا ہے، سبھی کی باتیں لے رہا ہے، نقل کر رہا ہے، اور طلاق کا موضوع میڈیا ہی میں تو زیر بحث رہا، کہیں اور تو نہیں رہا، جناتی دنیا میں تو نہیں تھا، آسمان کے ملائکہ تو نہیں بحث کر رہے تھے۔ یہی آپ کا میڈیا تھا جو انٹرویو لے رہا تھا، یہی میڈیا تھا جو علماء کو بلا رہا تھا اور بلا رہا۔ تو جو درگت بنی میڈیا میں بنی، اب میڈیا میں صفائی پیش کرنی۔ ہم آج ماشاءاللہ تمام میڈیا میں اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم نبیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ولیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ میڈیا کو توفیق نہیں ہوئی تھی ان باتوں کو نقل کرنے کی، لیکن آج وہ جب ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہماری یہ باتیں ان کو نقل کرنی پڑ رہی۔ ہم کو یہ چاہیے کہ میڈیا کا ہم اچھا انبیائی مشن ہے کو ادا کرتے رہے۔ اگر ویڈیو جو ہے ٹیڑھی ہو گئی اس کو ذرا سا سیدھا کر لیں، جزاکم اللہ۔ جی آخری دو سوال ہیں۔ سب سے پہلا جو سیکنڈ لاسٹ میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر سب کچھ اچھا نہیں ہے اور گزشتہ چند سالوں سے اس طرح کی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو کسی بھی سسٹم میں اگر کچھ بگاڑ آتا ہے تو مناسب یہ لگتا ہے کہ سسٹم کا حصہ بن کر آپ اس بگاڑ کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ اس سسٹم سے نکل گئے تو اس میں اگر کچھ بگاڑ ہے آپ کے بقول، تو اس بگاڑ کے صحیح ہونے کی جتنی بھی امکانات تھے وہ سارے ختم ہو گئے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس سسٹم میں باقی رہتے اور اس بگاڑ کے خلاف آواز اٹھاتے۔ یہ میرا تجربہ رہا کئی سالوں سے کہ اب ایسی صورتحال ہے کہ وہاں سنجیدگی کے ساتھ مسائل پر غور نہیں ہو رہا۔ اب اتنا سنگین، میرے نزدیک سب سے بڑا سنگین مسئلہ وہ تھا جو ترجمان نے بیان کیا، اس پر غور کے لیے تیار نہیں، سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ 1949 میں مورتیاں رکھی گئی تو کون تھا یہ مائی کا لال، یہ بڑے علامہ دہر جس نے اس مورتی کو نکالا؟ جب 86 میں شیلا نیاز ہوا اور یہ سب کانگریس کراتی رہی تو کون تھا جو اس کے لیے مقابلے پر آئے؟ 92 میں نرسمہا راؤ نے اپنی نگرانی میں مسجد توڑوائی۔ مجھے بتائیے کہ صاحب 1947 سے کانگریس اس ملک میں رہی، 25,000 فسادات ہوئے، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم تقریروں میں فرماتے ہیں یہ سارے فسادات کانگریس کے دور میں ہوئے۔ بابری مسجد میں مورتی کانگریس نے رکھوائی، بابری مسجد کا شیلا نیاز کانگریس نے کروایا، بابری مسجد کو ڈھانے کا عمل کانگریس نے کیا، اور کانگریس ہی صنم ہے، وہی ہبل دیوتا ہے، اسی کی پوجا ہو رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ قرآن کے نزدیک جائز ہے؟ کیا حدیث اس کو جائز کہتی؟ کیا یہ جو موقف ہے، یہ جو ہمیں دھتکارتا رہا، جس نے ہم کو شودر بنایا سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق، جس نے بابری مسجد کو توڑوایا، اسی کا سہارا لینا ہے، اسی کے ذریعے جینا ہے۔
یہ کون سی عقل ہے، کون سی منطق ہے؟ اور عدالت لادینی عدالت ہے. ابھی اس نے آپ کو ایک تھپڑ رسید کیا طلاق کے مسئلے میں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، ہندو مسلم قضیہ نہیں تھا. جب اس میں آپ کو انصاف نہیں ملا تو اس اتنے سخت مسئلے اور گرم مسئلے میں آپ امیدوار ہیں کہ آپ کی وہاں مسجد بنے گی؟ یہ سب بھولے پن کی باتیں ہیں، اور یہ بھولا پن ان کا گھر میں رہتا، اپنی خانقاہ میں ہو حق کرتے اللہ کرتے تو کچھ نہیں تھا. تمام پبلک کو مروانا چاہتے ہیں، نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ میں تیل ڈالنا چاہتے ہیں. میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ روی شنکر سے کیوں ملے؟ روی شنکر کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ شخص بی جے پی کا ایجنٹ ہے، آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے، اور میں کھلے عام کہتا ہوں، یہ ویڈیو بہت سے لوگ وہ بھی دیکھیں گے جو روی شنکر کے چاہنے والے ہیں. تو روی شنکر سے ملنا ایک بہت ہی آپ کے موقف کو ہلکا کرنے والی چیز تھی. اگر آپ ڈائریکٹ فریق سے ملتے. جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں وہ خود بڑے ہلکے ہیں. روی شنکر مجھ سے ملے، میں ان سے نہیں ملا. وہ میرے گھر پر بنگلور میں آئے جہاں میرا قیام رہتا ہے، وہاں انہوں نے آ کر بات کی اور میں نے ان سے بات کی. وہ سب ساری دنیا میں الملا سنی گئی. میں بیٹھ کے ان سے جو بات کر رہا ہوں توحید کی اور انسانیت کی اور عدل کی اور انصاف کی، وہ کمرے میں نہیں کر رہا ہوں اور پھر ان سے نہیں کر رہا ہوں. میری بات تمام سادھو سنتوں سے ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. اس کو جو وہ مغالطے میں ڈال رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. روی شنکر ایک انسان ہے جنہوں نے ایک ابتدا کر دی. لیکن اب ہماری جو ملاقاتوں کا دائرہ ہے، ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم لوگوں نے بورڈ کی جو تشکیل کا فیصلہ کیا ہے، اس میں جو ہندوؤں میں سب سے بڑے ہوں گے، بدھوں میں بڑے ہوں گے، سکھوں میں بڑے ہوں گے، عیسائیوں میں بڑے ہوں گے، ملک میں جو مذاہب ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان سب کو بلا کے بیٹھیں گے کہ آپس میں جتنے مسائل ہیں. سڑکوں پر آج مارا جا رہا ہے، کبھی گائے کا الزام، کبھی لو جہاد کا الزام، اور کبھی انڈین مجاہدین کا الزام. کیا کیا الزامات ہیں سب. یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو فراڈ ہو رہا ہے، جو نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، اس آگ کو بجھانا ہے. اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ملنا پڑتا ہے. اس کے لیے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جاتا. ایک آخری سوال اور کروں گا کہ رشوت کا آپ کے اوپر الزام لگا اور پوری ملت اسلامیہ نے بیک زبان اس الزام کو مسترد کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیک فعل ہے. حتیٰ کہ مسلم پسند لا بورڈ کے بھی کچھ اراکین کی طرف سے بیان آیا کہ ہم اس الزام پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے. تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس نیک فعل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک فعل ہے اور اجتماعیت اس سے ثابت ہوئی، جس سے آپ کا یہ الزام جو آپ کے خلاف لگا تھا یہ آگے نہیں بڑھ پایا. تو کیا اس اجتماعیت کی خاطر سلمان ندوی خاموش نہیں رہ سکتے؟ اویسی صاحب نے اپنی وہ زبان جو غیر مہذب ہے اور معروف ہے پورے ملک میں اپنی بد تہذیبی میں، پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں جو گالی گلوچ کیا انہوں نے، یہ پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کی سب سے اہم تقریر تھی، وہی میزبان تھے. اور جو کچھ کہا اعظم خان ہے اور جو کچھ کہا فلاں اور بہت سے لوگوں نے. تو بات اس کی نہ کیجیے. ہمارا دفاع اس موقع پر جو سب سے بڑا دفاع کیا وہ غیر مسلموں نے کی. یہاں تک کہ اجودھیا کی تنظیم سے امرناتھ کو نکال کے پھینک دیا گیا. روی شنکر نے اس کو اپنی تنظیم سے نکال کے پھینکا. تمام اخبارات میں یہ خبریں آئیں. مسلمانوں کی طرف سے دفاع سے زیادہ اس وقت انہوں نے دفاع کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ ایک شخص نے جھوٹ بولا جو بڑا ذمہ دار شمار ہوتا تھا، وہ خود ہی ذلیل ہو گیا. اب اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کام صرف کیچڑ اچھالنا ہے اور زور و شور سے باتیں کرنا سلمان صاحب کے ساتھ. یہ ہو گئے. ظاہر ہے کہ اب ایسے لوگ بڑے ہلکے ہیں، ان کی میرے نزدیک ذرا بھی حیثیت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ بس ان کا شور ہوگا ایسے ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا، موت کی نیند سو جائیں گے. اس لیے میں جس مشن کو لے کے چل رہا ہوں الحمدللہ وہ انبیائی مشن ہے. کبھی بھی نبیوں نے پلاٹوں کی بات نہیں، کبھی بھی کسی ڈھانچے کی بات نہیں کی. کعبے میں 360 بت تھے اور نبی پاک 13 سال تک اسی کا طواف کرتے رہے. صفا و مروہ پر اساف اور نائلہ کی دیویاں تھیں اور اسی میں سعی کرتے رہے. یہاں تک کہ جب سن 7 میں ہجرت کے بعد عمرۃ القضاء کے لیے پہنچے تو کعبے کا طواف کرتے رہے اور 360 بت اس کے اندر رہے اور باہر 360 بت رہے. یہ نبوی تاریخ ہے. نبی جھگڑتے نہیں، ریلی نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے، مظاہرے نہیں کرتے. یہ جو تھکی ہوئی بیمار مدقوق کینسر زدہ سیاست ہے ہماری پارٹیوں کی، اس پر اللہ کو رحم نہیں ہے. نبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی ترجمانی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا اور آپ اس شو میں تشریف لائے. ناظرین، مولانا کا موقف بہت ہی واضح انداز سے سامنے آ گیا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے موقف کا بہت کھل کر اظہار کیا اور اس انٹرویو میں اور مزید وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور بہت واضح انداز سے مولانا نے پرسنل لا بورڈ اور اس کے طریقہ کار سے بھی اختلاف کیا ہے. ہمارا اور آپ کا جو
اس کے مقابلے میں رویہ ہونا چاہیے وہ محض خالص علمی اور دینی ہونا چاہیے. اگر ہمیں مولانا کے موقف سے اتفاق ہے تو ہم اس اتفاق کا اظہار کریں, اگر اختلاف ہے تو پھر اس کے باوجود بھی ہم دائرہ کار میں رہتے ہوئے, دینی حدود میں رہتے ہوئے اختلاف کا اظہار کریں. لیکن کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اور کچھ افراد نے اپنے تحریروں کے ذریعے, اپنی تقریروں کے ذریعے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ قطعاً غیر دینی, غیر اسلامی, غیر شرعی ہے, اور ہماری شریعت قرآن و سنت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. ملک کے موقر عالم دین ہیں اور ہمارے سروں کا تاج ہیں. اگر مولانا اپنا کوئی موقف رکھتے ہیں تو اس موقف سے ہم 1000 بار اختلاف کریں گے اور شرعی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اختلاف کریں گے. اس شو میں مولانا نے جو کچھ فرمایا, جو کچھ کہا, وہ اس شو کی آفیشیل اوپینین نہیں ہے, اور مقصد یہی ہے کہ مولانا کا موقف بھی سامنے آ جائے اور کچھ وضاحتیں جو مولانا سے مطلوب تھی وہ بھی ہو جائیں, کچھ سوالات جو دل میں تھے وہ بھی سامنے آ جائیں. بہت بہت شکریہ مولانا نے یہ وقت نکالا. جزاکم اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.